अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, नमाज इशराक, नमाज चाश्त या नमाज अवाबीन, क्या ये मुख्तलिफ़ किस्म की तीन नमाज़ें हैं और इनको मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ रकातों के साथ पढ़ा जाता है, या फिर ये एक ही नमाज है और इसके नाम मुख्तलिफ़ हैं? इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका क्या है, इसकी फ़जीलत क्या बयान की गई है, आज हम इसी मसले को देखते हैं मुख्तलिफ़ उलमा की ज़ुबानी। बहुत सारे लोग इस मसले के ऊपर भी जो है ना वो इख्तलाफ का शिकार है। कभी कहा जाता है कि जो नमाज अवाबीन है ये मगरिब के बाद है, और कभी कहा जाता है कि नहीं, ये नमाज सुबह की नमाज है, यानी कि दिन की नमाज है, सुबह की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद। और कभी इसको नमाज चाश्त और नमाज इशराक भी कहा जाता है। बहरहाल, आज इसी मसले को समझने के लिए हमने मुख्तलिफ़ उलमा की वीडियो देखनी है, ताकि इस शुबे का भी हम अजाला कर सकें कि नमाज अवाबीन, नमाज चाश्त या नमाज इशराक कौन सी नमाज़ें हैं, एक ही नमाज है या ये मुख्तलिफ़ नमाज हैं। तो सबसे पहली जो आज हम वीडियो देखेंगे वो मौलाना सईद अज़हर साहब हैं, इनकी वीडियो देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये जान लेते हैं सलातुल अव्वबीन, अव्वबीन की नमाज़ पढ़ने की क्या फ़जीलत है। इस नमाज की फ़जीलत के हवाले से इब्न माजा में एक रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मगरिब के बाद 6 रकाअत पढ़ी और उसने उनके दरमियान कोई बुरी बात न की, तो उन रकाअत को उसके लिए 12 साल की इबादत के बराबर कर दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फ़जीलत है। तो ये सलातुल अव्वबीन पढ़ने की फ़जीलत है। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? देखें, सबसे पहले मगरिब की नमाज़ अदा की जाएगी, यानी मगरिब की 3 रकत फ़र्ज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद फिर 2 रकत नफिल पढ़े जाएंगे, उसके बाद फिर 6 रकत 2-2 रकत करके सलातुल अव्वबीन पढ़ी जाएगी। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने सुनी है मौलाना साहब के मुताबिक जो है ना वो नमाज अव्वबीन वो नमाज है जो मगरिब की नमाज के बाद अदा की जाएगी, और वो 6 रकातें हैं। इन्होंने नमाज अव्वबीन को मगरिब के बाद बताया है। अलबत्ता हमने जो हदीसें पढ़ी हैं, मैं आपको हदीस भी दिखाने लगा हूँ, मुस्लिम शरीफ की ये वाली हदीस ज़रा आप ख़ुद पढ़ें। जी, आपने हदीस खुद भी पढ़ ली है, और मुझे मगरिब के बाद अवाबीन का ज़िक्र कहीं पे नहीं मिला, और दीगर उलमाए किराम भी इसका ज़िक्र जो है ना वो दिन के टाइम ही करते हैं, यानी कि चाश्त के वक्त के बाद जब सूरज जो है ना वो गर्म होने लगता है, तो उस वक़्त में इसका ज़िक्र आता है। बाकी जो है ना वो अगले उलमा जो है वो उनकी वीडियो भी देखेंगे, तो उसके बाद ये मसला हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी वीडियो जो है वो नमाज चाश्त या इशराक अवाबीन के बारे में देखते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। इशराक, चाश्त और अवाबीन की नमाज का वक्त और रकात और नीयत क्या है। सूरज जब तुलू होता है ना, तो तकरीबन 20 मिनट या 15 से 20 मिनट के बाद इशराक का वक्त शुरू हो जाता है, तो ये इशराक का वक्त है। चाश्त का वक्त जब होता है जब सूरज 45 डिग्री पे हो, यानी सूरज तुलू होना, और ज़ोहर का वक्त जो बिल्कुल बुलंदी पर होता है उसके जब बीच में होगा तो चाश्त का वक्त। और बाज़ उलमा कहते हैं, अरब में बाज़ उलमा की राय चाश्त और इशराक एक ही नमाज है, ये भी राय है, लेकिन जमहूर इसी राय के कायल हैं कि चाश्त अलग है और इशराक अलग है। आगे है अवाबीन। ये जो चाश्त की नमाज है इसी को हदीस में अवाबीन कहा गया है। हीन तरमुदुल फ़िसाल हदीस के अल्फाज है, जब खूब रोशनी हो जाती है ना, तो अवाबीन मगरिब के बाद जो 6 रकत नफिल पढ़ी जाती है वो अवाबीन नहीं है। समझते हो, उसको लोग अवाबीन कहते हैं प्यार से, लेकिन हदीस में जो अवाबीन की नमाज है वो इशराक को कहा गया है। समझते हो,
تو مغرب کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی بات بھی سنی ہے۔ مفتی صاحب نے بھی ذکر خیر جو کیا ہے وہ اوابین کا، اشراق کا، چاشت کا، وہی کیا ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج گرم ہونے تک، یعنی کہ زوال کے ٹائم سے قبل اس کا ٹائم ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے 6 رکعتیں، وہ الگ سے نماز ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اوابین کی نماز نہیں ہے۔ یہ تھا مفتی صاحب کا کہنا، اور میں مفتی صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کی حدیث میں نے خود پڑھ لی ہے، آپ نے بھی یقیناً پڑھ لی ہے، تو اب ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا پہلے والے جو مفتی صاحب ہیں ان کی بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ البتہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ 6 رکعتیں مغرب کے بعد ہیں، وہ ضرور ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ان کی بھی احادیث ہے، لیکن وہ الگ سے ہے۔ بہرحال اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں۔ مولانا فیض ایڈووکیٹ، یہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے ینگ قسم کے عالم دین ہیں اور بڑے اچھے قرآن و سنت کا منہج رکھنے والے عالم دین ہیں، تو ان کی بات سنتے ہیں کہ یہ نماز اوابین، اشراق، چاشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو فیض ایڈووکیٹ صاحب کی یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ جو ابو داؤد کی روایت ہے، گھر سے وضو کر کے نماز چاشت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے والے کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چاشت کی نماز، ٹھیک ہے، یہ وہ نماز ہے جو فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر، جس کو ہم کہیں گے سورج زوال سے پہلے تک نمازیں جو پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ کو اگر ابتدائی وقت میں پڑھا جائے تو اسے اشراق کہتے ہیں، اور ابتدائی وقت کے بعد بیچ میں کبھی پڑھا جائے، مطلب زوال اور سورج طلوع ہونے کے بعد بیچ میں کبھی، تو چاشت ہے، اور اگر آخر وقت میں پڑھا جائے جب سورج تبش پہ اپنے آ جاتا ہے تو اس کو اوابین کہتے ہیں۔ ایک ہی نماز ہے صلاۃ الضحیٰ، 3 نام ہے اس کے وقت کے حساب سے۔ جو چاشت کی نماز کے لیے مسجد آئے، حالانکہ نفل نماز ہے، تو اس کو عمرے کا ثواب، تو فرائض کا کیا ملتا ہوں اندازہ ہی لگا سکتے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے ایڈووکیٹ فیض صاحب کی بات بھی سنی ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا اتفاق طارق مسعود صاحب والی بات کے ساتھ کیا ہے کہ جناب یہ جو نماز ہے یہ سورج نکلنے سے بعد سے لے کر زوال کے ٹائم سے قبل اس وقفے کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاشت بھی کہتے ہیں، اشراق بھی کہتے ہیں، اوابین بھی کہتے ہیں۔ یہ توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے ایک نماز ہے، اس کی ایک الگ سے فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے اور آپ نے کبھی کبھی پڑھی بھی ہے، لہٰذا اس کو پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کریم سے توبہ استغفار کا ایک وقت یہ بھی ہے۔ نوافل جو نماز ہیں ان کا ناظرین کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب بھی آپ کا دل کرتا ہے، زوال کے اوقات جو ممنوع اوقات بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ جب بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ وضو کریں، سر پہ سجود ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ استغفار کریں، نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، اذکار کریں، جو مرضی کریں۔ نوافل کے لیے کوئی اوقات جو ہے نا وہ آپ کے لیے منع نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، سوائے چند ایک اوقات کے جو بتائے گئے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی آپ جب چاہیں نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نوافل کی تعداد ہے، جتنا آپ کا دل کرتا ہے۔ لیکن جو مؤکدہ سنتیں ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 12 رکعتیں پورا دن میں 24 گھنٹے کے اندر فرائض کے علاوہ جو 12 رکعتیں ہیں ان کی ایک فضیلت الگ سے ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑے بھی نہیں ہیں اور ہمیں بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس کے اوپر تو اللہ کے رسول کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 24 گھنٹے میں ایک دن میں فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں جنت میں اپنے گھر کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور ان کی جو دیگر سنتیں ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے، کبھی کبھی اشراق، اوابین وغیرہ بھی ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آپ جناب روز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں کباہت والی بات نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جو 3 نام ہم نے بنائے ہوئے یہ ایکچول میں ایک ہی نماز کا نام ہے۔ اب اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں اس مسئلے کو مزید کلیئر کرنے کے لیے میڈم فرت ہاشمی صاحبہ کی، تو ہاشمی صاحبہ کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، طلوع آفتاب کے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد جو نفل ادا کیے جاتے ہیں انہیں نماز اوابین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
بالکل قریب میں پڑھیں تو اشراق بول دیتے ہیں، ذرا گھنٹے بعد پڑھیں تو چاشت بولتے ہیں، دحا جس کو بولتے ہیں، اور 2.5 گھنٹے بعد پڑھیں تو اوابین۔ اصل میں یہ اشراق چاشت ایک ہی ہے، اگر ذرا پہلے پڑھ لیں تو اشراق ہے، تھوڑا دیر سے کریں تو چاشت ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ صبح کی نماز ہی ہے، ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بیسیکلی۔ ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ دحا ہو گیا، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی 15 منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراق کہلائے گی، ذرا تھوڑی تاخیر کرے اور دھوپ خوب چمک اٹھے تو دحا کہلائے گی، لیکن بیسیکلی ایک ہی نماز ہے، تھوڑا وقت کے آگے پیچھے ہونے سے نام بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، یعنی اشراق کی، میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا، تیرے سارے کام ہو جائیں گے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے میڈم فرحت ہاشمی کی بات بھی سنی ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا مسئلے کو کلیئر کر دیا ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو 3 نام ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں، اس کو اگر مختلف اوقات میں پڑھا جاتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، ذرا جلدی پڑھ لیں تو اس کو اشراق کہا جاتا ہے، تھوڑی سی ڈیلے کرنے کے بعد پڑھیں چاشت کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد اگر زوال سے قبل پڑھ لیں تو اس کو اوابین کہا جاتا ہے۔ جب اونٹ جو ہے نا وہ ان کے دودھ چھڑائے گئے بچوں کے پاؤں کے جلنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، زیادہ دیر کے بعد، یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد، دھوپ چڑھنے کے بعد، زوال سے قبل اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اس کو اوابین کہتے ہیں۔ تو گویا یہ 4 جو عالم دین ہیں ان کی بات کو اب سنا ہے، تو سننے کے بعد جو ہے نا وہ 3 کی رائے ایک طرف ہے۔ 3 حضرات جو کہہ رہے ہیں وہ اس کو نماز اوابین، اشراق، چاشت ایک ہی نماز بتا رہے ہیں۔ بہرحال جو پہلے مفتی صاحب ہیں انہوں نے اس کو الگ سے بتایا ہے کہ مغرب کے بعد والی نماز کو اوابین کہا جاتا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق اشراق اور چاشت الگ ہے اور اوابین الگ ہے، تو ان تینوں کا اتفاق آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو اگلی اور آخری ویڈیو ہم دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ اشراق کی کتنی رکعت؟ اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں جی، زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا کرتے۔ اشراق، چاشت، اوابین، دوحا، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں، جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب، دوحا۔ اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا، چاشت دوحا کا ہی ترجمہ ہے۔ اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 نفل کم سے کم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں، اور ان تمام کی طرف سے 2 رکعتیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی، رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور اشراق کی نماز پڑھنا۔ انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ وہی 12 ہی ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا رہے؟ ضعیف ہے روایت جی، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے، اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا، آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا، یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات بن گئے، چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو موجود ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ثواب بھی ملے گا، آپ اشراق بھی پڑھیں۔ بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں، تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے، اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے
کہ एक सहाबी जो है फजर की नमाज के बाद 2 रकते पढ़ रहे थे, आप खड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या पढ़ रहे हो, जब सलाम फेर चुका, कहा या रसूल अल्लाह मेरी जो पहली 2 रकते थी वो रह गई थी, मैंने वो पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इसे कहते हैं हदीस से तकरीरी, कि आपके सामने कोई अमल हुआ और आप खामोश रहे, वो दीन का हिस्सा बन गया। तो इससे बात पता चली, इसी हदीस से इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक की रिजल्ट निकालते हैं कि फजर के फौरन बाद 2 सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं, और ये उस हुक्म से निकली हुई हैं जो है ना कि आप कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते इन औकात के अंदर, फजर के अंदर और असर के बाद वाले, उससे ये बाहर है, इसकी एक्सेप्शन दे दी गई है, तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई सूरज निकल के पढ़ना चाहता है उस वक्त बेशक पढ़ ले। लेकिन जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात को भी सुन लिया है, और पहले जो है ना वो 4 उलमाए किराम हैं उनकी बात को भी आपसे सुन लिया है। सिवाय मुफ्ती अजहर सईद साहब के बाकी जो चारों हैं उनका इत्तेफाक इस नमाज के ऊपर है कि ये एक ही नमाज है। इसके अलग अलग 3 नाम रख दिए गए हैं, लेकिन ये नमाज एक ही है और इसके पढ़ने का भी तरीका कोई मुख्तलिफ नहीं है। आम नमाज जिस तरीके से होती है उसी तरीके से आपने पढ़नी है। नफल नमाज है, इसके अंदर आप दुआएं लंबी चौड़ी कर सकते हैं, रकू और सुजूद आप लंबे कर सकते हैं, आप कुरान पाक ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उसके बाद ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। तो ये आपकी नफल नमाज है, इसके पढ़ने का कोई मुख्तलिफ तरीका नहीं है, आम नमाजों की तरह इसका तरीका है। औकात आपको बता दिए गए हैं। अब आप जब चाहें इस नमाज को पढ़ें, तो आपके ऊपर कोई जो है ना वो पाबंदी नहीं है कि आपने इसको अलग कर लेना है, चाश्त को अलग कर लेना है, इशराक को अलग कर लेना है। तो कोई ऐसी कबाहत और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये मसला आज आपको क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जनाब आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे, हमारी इस्लाह करेंगे।